अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में शाद और आबाद रखे। तो बात करते हैं जी सोशल मीडिया पर जो बोला जाने वाला भयानक झूठ हमारे यहाँ जिस तरह से दीदा दलेरी बेगैरती से बोला जा रहा है, ये एक बात है। लेकिन जिस बेगैरती और ढिठाई से उस झूठ को फैलाने की आज़ादी मांगी जा रही है, ये भी कमाल है। ये भी कमाल है। इस पर बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद अटॉर्नी जनरल का जो वो अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ा दबाव डाल के, बड़ा जोर करके, ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का अपॉइंट बंदा करवाया था, अगलों ने उस पर दबाव डलवा के अब उससे रिजाइन ले लिया है। और नया अटॉर्नी जनरल अभी तक तो नाम नहीं आया, लेकिन इरफान कादिर हो या मंसूर अवान, दोनों ही बेहतरीन शख्सियात हैं। मंसूर अवान तो खैर बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही पलाइट, महज़ब और नहायत यानी ज़हीन और लायक शख्सियत के मालिक हैं और खड़ा होने वाला आदमी है। असल बात ये नहीं होती कि पढ़ा लिखा कितना है और कल्चर्ड कितना है, वो एक चीज़ बड़ी अच्छी है, लेकिन ये है कि नारा आदमी है, मतलब खड़ा होने वाला आदमी है। ये वही मंसूर अवान है जिस पर हुकूमत जब तज़ब्ज़ब का बड़ा शिकार थी अटॉर्नी जनरल, तो इसने खुद ही अपना वापस कर लिया था, छोड़ो जाओ। तो इरफान कादिर आए या मंसूर अवान है, दोनों ही कमाल के लोग हैं। इस पर बात करते हैं। और तीसरी बात मैं आज ये बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि मैं आपकी तवज्जो दिलवाऊँ, ख़ास तौर पे जो हौसला छोड़ बैठे हैं हमारे दोस्त या उदास रहते हैं। ये जहालत जो है, ये हमारे यहाँ जो जिसका तूती बोल रहा है और अवाम जो है ये पागल हुई पड़ी है। ये जहालत जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में है या बेसिकली सोशल मीडिया का जो रेवोल्यूशन, इसको अगर हम बड़े पस मंज़र में देखें तो इसमें यूरोप जैसे माशरे भी उसकी लपेट में आ चुके हैं। अमेरिका में जो गुंडागर्दी हो रही है, बाय द वे, कुछ उस पर भी बात करते हैं ताकि हौसला आपको आए कि जहालत पे सिर्फ हमारा अकेले का कोई वो ये कहना चाहिए हक नहीं है। ये जहालत पूरी दुनिया में फैली हुई है। जन्नत कोई मुल्क नहीं होता दुनिया में। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि वो जो पहली वाली बात सोशल मीडिया के हवाले से, उस पर शुक्र है कुछ लोगों को गिरफ्तार अब किया है, लेकिन वो एक जो मेन कल्प्रिट है उसको पकड़ के अब उसे कोयटा भेज रहे हैं। राहदारी वो एक लेकर जमानत राहदारी जो है रिमांड, अब उसको कोयटा भेज रहे हैं। तो मुझे इस पर शक होता है कि ये कोयटा बैठा हुआ है आसिफ गफूर, जो इनका बाप है, नाजायज़ बाप, इनका जो इनको सिखाने वाला, इनका जो असल ये जिसने ये 5th जनरेशन वॉर का पौधा इस बंदे ने लगाया है। तो बलूचिस्तान, मुझे शक ही रहता है कि कोर कमांडर है वहाँ पे, इनको रिलीफ देने के लिए बलूचिस्तान भेजा जा रहा है। इसका मतलब है कि इन फाइटिंग इज स्टिल देयर प्रेजेंट। ये अलग बात है कि लूजिंग साइड इज डिफरेंट एंड विनिंग साइड अल्हम्दुलिल्लाह इज डिफरेंट। मतलब जनरल आसिम मुनीर इज नाउ टेकिंग कंट्रोल। और यह मकबूल कज़ाब, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने ट्विटर अकाउंट पर इसने ये झूठ बोलने वाले दीन फरोश यानी वहाँ जाके उम्रे पे गया हुआ है और अपनी वो अहराम बांध के अपनी तस्वीरें मॉडलिंग करके लोगों में ये लोगों को बताना कि देखो मैं दीनदार हूँ, देखो मैं बड़ा मजहबी हूँ, देखो मैं तो बड़ा इस्लामी हूँ। और सुबह इसने ट्वीट किया है झूठी खबर का कि मीनार पाकिस्तान लाहौर में वो पीटीआई वाले जलसा करने वाले हैं, हुकूमत ने पानी छोड़ दिया ग्राउंड में। पुरानी तस्वीर, 2019 की तस्वीर, जब बारिशों के नतीजे में वहाँ पानी खड़ा था, वो तस्वीर उठाकर उसने ट्वीट कर दी है कि यह हुकूमत ने पानी छोड़ दिया। इस कदर ये बेगैरत झूठा आदमी है, दीन फरोश। उसके अपने लोग, अच्छा वहाँ पे भी ज़ाहिर है टीवी चैनल इस तरह के हैं कि आंखें बंद करके उसकी खबर को चला दिया कि जी हुकूमत ने पानी छोड़ दिया। फिर कुछ बहरहाल कुछ ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने फिर निशानदही की और बताया कि हमने वहाँ फोटोग्राफर्स को भेजा है, तस्वीरें खींची हैं, ये तस्वीर है, कौन सा पानी छोड़ा है हुकूमत ने। अब गालियां पड़ रही हैं ट्विटर पे, साबित हो गया कि इसने झूठ बोला है, लेकिन ना इसने वो ट्वीट डिलीट किया है, ना ही इसने को माफी मांगी। अच्छा, अब आपको ये, काश इस बात को मैं गुजारिश करके समझा पाऊं, मिसाल दे के समझा पाऊं कि दुनिया भर में पुलिस वालों की, जब आप जाली वर्दी पहनते हैं, एक आदमी जाली वर्दी पहन के पुलिस की या कस्टम की या फौज की जाली या सरकारी गाड़ी पे जाली नंबर प्लेट लगा के जो लोग निकलते हैं, वो किस कदर संगीन जुर्म होता है ये। इसी तरह से मजहबी मामलात में, चूंकि अब हर जगह कानून नहीं इस तरह बन सकते, ये जो जितने क्रिमिनल दाड़ियां रख के और एहराम बांध के और अपना हुलिया मजहबी लोगों जैसा अपना हुलिया बनाकर झूठ बोलते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ा जुर्म करते हैं जो लोग पुलिस की वर्दी जाली पहन के बैंक लूटने जाते हैं, क्योंकि वो तो बैंक माली नुकसान है ना, पूरा हो सकता है। लेकिन ये जो शौरी और अखलाकी नुकसान फैलाते हैं, तबाही के, नफरत के बीज बोते हैं, ये दीन फरोश, ये एक पूरा बेगैरतों का टोला है जो ये झूठ बोलता है, अपने साथ मजहब को लगाता है और उसके बाद उसी बेगैरती से झूठ बोलने की इजाजत भी चाहता है। और इनको अगर हाथ लगाएं तो कहते हैं आजादी साफत खतरे में आ गई। ये यूट्यूबर्स
اس قدر گھٹیا اور جعلی فراڈ ہو رہا ہے کہ جو نشر شدہ ٹی وی شوز ہیں، کسی بھی چینل کا کوئی بھی نشر شدہ شو، اس کی ونڈوز بناتے ہیں نا اسکرین پہ، یہ فلاں بیٹھا ہے، یہ اینکر بیٹھا ہے، یہ وہ بیٹھا ہے، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، 2 یا 3 ایکچوئل لوگ رکھتے ہیں جو ہوتے ہیں، بیچ میں اپنی ایک ونڈو بنا کر خود اپیئر ہو جاتے ہیں اور بکواس شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے جو ریکارڈڈ نشر شدہ ایکسپریشنز ہیں جس میں وہ کوئی ہنس رہا ہے یا بیٹھا ہے یا سن رہا ہے، وہ ویسے ہی رہنے دیتے ہیں اور خود تقریر بکواس اور نری جہالت. اس قدر مریم نواز اور بلاول بھٹو کے خلاف جس قدر غلیظ نوعیت کا جھوٹ بیچا جا رہا ہے، غلیظ ترین جھوٹ. اچھا، ان کو جا کے ہاتھ لگاؤ تو کہ جی ہم تو آزادی صحافت ہے. کس قدر یہ آپ اندازہ لگائیے، مطلب ہے اس لہٰذا یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے. یہ فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کو مطلب ہے کہ حکومت، اچھا اب کھڑی ہو رہی ہے حکومت، چلے خیر، اس پہ بھی میں آپ کو کہوں کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی شہباز شریف صاحب ان کی جو کیبنٹ ہے ان میں بڑی غیرت آ گئی اور یہ آخر کار کھڑے ہو گئے ہیں. یہ میاں نواز شریف جو لندن بیٹھا ہے، اس نے پارٹی کو ڈنڈا یہاں سے کیا، کھڑے ہو، اٹھو، کھڑے ہو. مطلب ہے اس کے لیے ایک مضبوط اعصاب کا آدمی چاہیے نا، جو جھوٹ اور فساد کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو، جو ہوگا دیکھی جائے گی، کھڑے تو ہو کہ ہم بھاگ جائیں. اور دوسرا آدمی جو گراؤنڈ پر موجود ہے، اس آدمی کا نام ہے جنرل عاصم منیر. الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ایک سین آدمی دیکھا نا میرٹ پر آیا ہے، تو وہ اب اس فساد اور فطرے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. اور یہ جتنے لوگ جو اس وقت یہ جنرل عاصم منیر کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، آپ پارٹی اس میں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، اگر یہ آرمی چیف جس نے پاکستان کی فوج کی تاریخ میں سب سے مشکل ترین لمحات میں اس بندے نے فوج کی سربراہی سنبھالی ہے، اس کو ایک انتہائی خوفناک آئیڈیالوجیکل وہ 5th جنریشن وار کا جو ایک بوم ہے، جو اس نفرت کا اور اس وحشت کا، درندگی کا جنرل عاصم منیر کو سامنا ہے. اس وقت جنرل عاصم منیر ہم سب کی بقا ہے. پاکستان ملک، ہر انسانیت اور ہوش مند آدمی جس طرح حال میں رہتا ہے یا مستقبل کو دیکھتا ہے، ہم سب کی بقا یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر مضبوط رہیں. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر ان کو کوئی ڈیل کرنی پڑ جاتی ہے، یا ڈیل تو یہ نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کو خدا نہ خواستہ پیچھے ہٹنا، پھر بچے گا کچھ نہیں. یہ اوریہ مقبول جان اور یہ جو جھوٹی خبریں لگانے والے ٹاک شوز میں یہ غنڈہ گردی کرنے والے، پیٹرول بم، یعنی اندازہ لگائے پیٹرول بم پھینکنے والے، سرکاری املاک کو آگ لگانے والے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو گاندھی کی جو عدم تشدد کی تحریک تھی، ایک وہ تھی بر صغیر میں تحریک، اور ایک یہ عمران خان کی تحریک ہے. یار کوئی جہالت کی حد ہے. اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھ لو یوٹیوب پہ جا کے گاندھی کی کیا تحریک تھی اور اس فسادی کی کیا تحریک ہے. لیکن اچھا آگے چلیں جی. اٹارنی جنرل جو گزارش کر چکا ہوں کہ یہ عمر عطا بندیال اور اس جیسے جتنے بھی لوگ ہیں کہ جو خود کو انقلابی سمجھ رہے ہیں اور آئین کو توڑ رہے ہیں، یہ ان کے لیے یہ میسیجنگ ہو رہی ہے. یہ اس کو میسیج گیا ہے، اس کے ساتھ والے اور ساتھیوں کو میسیج گیا ہے کہ باز آ جاؤ، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر آگے چلیں گے. اور ہماری دعائیں اس معاملے میں، ہر پاکستانی اور باشعور انسان جو ہے وہ اس وقت سینٹی کی جیت چاہتا ہے. سینٹی یعنی ایک ہوش مند جو شعور ہے، اس کی بقا، اس کی جیت، پاکستانی یعنی پاکستان کی جیت ہے. اس وقت جنونی، وحشی اور پاگلوں کی جیت خودکشی ہے. بدترین خودکشی. آگے آئیں. یہ جہالت کیا صرف پاکستان میں ہے؟ دیکھیے برطانیہ جہاں میں بیٹھا ہوں، جس پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، یہاں پہ ابھی بریگزٹ انہوں نے کیا ہے، وہ ماں سوائے جہالت کے، اور اب یہ رو رہے ہیں بیٹھے، اس کی وجہ جو تھی وہ بالکل سماجی تھی، مختلف تھی. بھائی اس یورپ کے لوگ یہاں پہ آئے، ظاہر ہے کہ وہ برصغیر یا افریقہ کی طرح ان کا کوئی نسلی اس طرح کا وہ معاملہ نہیں ہے، اس طرح سے مروب نہیں تھے وہ انگریز سے. تو یہاں پہ جو پبلک سروسز ہیں، ٹرینز ہیں، ٹیوبز ہیں، بسز ہیں، یہ آپ کے NHS، ہاسپٹلز، کلینک، پھر اس کے بعد پب ان کی زندگی کا بڑا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے. پب جہاں پہ شام کو جا کے شراب وغیرہ یہ لوگ پیتے ہیں، تو وہ ان کی زندگی کا بڑا لازمی حصہ. تو وہاں پہ ایک تو ہر جگہ اوور کراؤڈڈ ہو گئی تھی، بہت رش ہو گیا تھا، عام آدمی اس سے تنگ تھا. دوسرا یہ کہ رومانین خاص طور پہ یا ایسٹ یورپین کے لوگ، ان لوگوں نے بینک فراڈ، کریڈٹ کارڈ کے فراڈ، ڈرگز ڈیلنگ اور اس طرح کے کرائم میں یہ لوگ بہت آ گئے تھے. پبز میں، ریسٹورنٹس میں، ٹیوبز میں، بسز میں، جس طرح ان کے بعض اوقات انگریزوں کے یعنی عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، لیکن ان میں بھی بہرحال کوئی نوجوان اگر کبھی کوئی تھوڑا نشے نشے میں آ کے بدتمیزی کرے، یہ وہ تو باقی لوگ ذرا اوائڈ کرتے ہیں، بٹ ایسٹ یورپ کے لوگ جو تھے وہ آگے سے ان کو مارتے تھے. بلکہ اگر یہ حملہ نہیں کرتے تھے تو وہ پھر بھی حملہ کرتے تھے، غنڈہ گردی کرتے تھے.
تو چونکہ یہ اس برطانیہ کا اپنا نظام ان جو ایسٹ یورپ کے آئے ہوئے لوگ تھے ان کو یعنی سمیٹنے میں یا مینج کرنے میں ناکام ہو گیا، تو اس سے عام لوگوں میں بڑی بے چینی بےتابی آ گئی. حل جاہلوں نے یہاں کے جو مقامی اور یا مقامی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، نائجل فراز اور یہ بورس جانسن وغیرہ، یہ لوگ اٹھے، انہوں نے بلیٹنٹ لائے، جھوٹ بولے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے تو یہ ایسٹ یورپ واپس چلے جائیں گے، برطانیہ خوشحال ہو جائے گا، بڑے پیسے آ جائیں گے، 350 ملین پاؤنڈ پر ویک این ایچ ایس کو، نیشنل ہیلتھ سروس کو ہم دینا شروع کر دیں گے. جھوٹ بولے گئے، پروپیگنڈا. لوگ اس پہ ریفرینڈم کروا دیا. ڈیوڈ کیمرون نے غلطی کی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی قوم اتنی جاہل نکلے گی، لیکن نکل آئی. اور انہوں نے بریگزٹ کو، بے شک 49 51 کا پرسنٹ تھا، لیکن بریگزٹ اب ہو گیا. یہ لوگ یورپ سے نکل آئے، اب یہ رو رہے ہیں. وہ ایسٹ یورپین تو واپس چلے گئے، لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ یہاں تاریخی مہنگائی ہے. ایک تو جنگ بھی پڑ گئی، ورک فورس ان کے پاس ہے نہیں، سپلائی ٹرک ڈرائیورز ان کے پاس نہیں ہے. اب ان کو ٹرک ڈرائیوروں کو اس وقت یہاں کا ٹرک ڈرائیور 50,000 پاؤنڈ سالانہ اس کو آفر ہو رہی ہے پیکج کی، سپلائی دکانوں میں. مطلب ان کے جانے کا جو نقصان ہے، اب جو یہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، مینلی جو لوگ ٹریڈ کرتے تھے، چین سے کوئی چیز منگائی، جرمنی بھیج دی، فرانس بھیج دی یہاں سے، اب وہ سارے کے سارے مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جہاں سے بھی چیز انہوں نے منگا، اب یہ یورپ کے اندر ہو رہا ہے سارا. یہاں پہ تو اب کسٹم ہے، یہاں سے کوئی چیز جاتی ہے اس کو 6 ہفتے 10 ہفتے لگتے ہیں. تو اب اس کا برن ان کو فیل ہو رہا ہے. تو جب یہاں اسکاٹ لینڈ ایک صوبہ ہے، وہاں ایک اور جہالت کی بات بتاؤں، ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جینڈرز کتنے ہو سکتے ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے. یہ کہتے ہیں نہیں جی، ٹرانسجینڈرز کے بعد پھر وہ ایک انلمیٹڈ ہو چکی ہے کہ یہ مرد ہے، یہ فلانا مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ فلانی عورت ہے، یہ مردانہ عورت ہے، یہ عورتوں والا مرد ہے. اب اس کی وہ ختم. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ایک آدمی نے 2 ریپ کیا ایک لڑکی کا، دوبارہ سے ریپ کیا ایک لڑکی کا. اس کے بعد جب وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا اب میں عورت ہو چکا ہوں، میرا حق ہے، میں نے اعلان کر دیا میرے اندر تو ایک عورت ہے. اب اس نے خود کے اپنے عورت ہونے کا اعلان کر دیا. آپ یقین کریں گے کیا ہوا؟ اس کو عورتوں کی جیل بھیج دیا. وہ ریپ کر کے آ رہا ہے، 2 عورتوں کا ریپ کر کے پکڑا گیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ تو عورت ہے، مرد نہیں ہے، لہٰذا اس کو، اور اس تو قانونی نظام نے اس کو اس قانون سازی لیجسلیشن کے مطابق جو ہو چکی تھی اسے عورتوں کی جیل بھیج دیا. یہ یہاں جہالت آپ کو میں یہاں کی بتا رہا ہوں. شور مچا، اس کے بعد خیر بڑا شور مچا. پیئرز مورگن یہاں بڑا اچھا ایک اینکر ہے، اس نے بڑا شور مچایا. اس نے کہا کہ ایک آدمی جو کہتا ہے کہ میں عورت ہوں، ایک آدمی، اور اس کے بعد وہ سپورٹس میں جاتا ہے، آپ اسے عورت تسلیم کر لیتے ہیں اور عورتوں کی سپورٹس میں بھیج دیتے ہیں. تو مردوں کی جو سپورٹس ہے وہاں پہ ایک میڈیوکر آدمی کوئی بھی کہے گا عورت ہے، عورتوں کی جا کے شریک ہو جائے گا فزیکلی کسی بھی کمپٹیشن میں، اور وہاں پہ گولڈ سارے کے سارے میڈل ان کی استعسی پھیر دے گا عورتوں کی. تو جس پر پھر اب یہ پابندی لگی ہے یہاں کے 30-31 مارچ کے بعد یہ نہیں ہو سکتا. امریکہ میں ابھی آپ دیکھیں، وہاں ٹک ٹاک کا جو اس کا چیف ایگزیکٹو ہے، سی ای او ہے، اس کو بلایا سنگاپور سے امریکی کانگریس میں. ان کا وہ اس کو جو گرل کیا ہے کل، آپ حیران ہو جائیں گے دیکھ کے جو اس کے ساتھ ہوئی ہے. وہ سارے ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں، ان کی آپس کی نفرت وہ تاریخی ہے، صدیاں گزر گئیں. یہ اس ایجنڈے پر کٹھے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بند کروانا ہے. وال اسٹریٹ جرنل جو کہ اخبار بڑا معتبر ہے، لیکن اس کی جو ملکیت ہے وہ روپرٹ مرڈاک کے پاس ہے. وہ آسٹریلین بلینئر ہے، میڈیا مغل. وہ انگلینڈ میں بھی میڈیا ہاؤسز اس کے، وہ آسٹریلین ہے، اس کے پاس ڈیٹا نہیں جاتا. اچھا، وال اسٹریٹ جرنل میں خبر چھپی ہوئی خبر ہے کہ ٹک ٹاک کو آفر اصل میں یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے شیئرز بیچ دو، کاروبار تمہاری جگہ ہم کریں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں بیچو گے تو ہم یہ نیشنل سیکورٹی کا شور مچا کے ڈاٹا تمہیں بند کروا دیں گے. اور کل کی بھی ہیئرنگ دیکھنے کے بعد کہ وہ سی ای او ہکا بکا بیٹھا ہے، ہر سوال کا جواب دے رہا ہے. لیکن اب سوال ہی اگر اس سے آپ یہ کر رہے ہیں، سوال اس سے یہ کیا کہ یہ بتائیں کہ چین کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، وہ جو مسلمانوں غیور وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس پر آپ کی کیا رد عمل ہے؟ اب وہ ایک سوشل میڈیا کا ایپ چلانے والا آدمی ہے، وہ کیا جواب دے کہ چائنیز گورنمنٹ کی وہ اپنے فلاں علاقے میں کیا پالیسی ہے یا فلاں علاقے میں کیا پالیسی ہے. اس قدر بلیٹنٹ اس کو گھیرا جا رہا ہے، کرنا اس کو باندھا ہے. یا تو کمپٹیشن کی اجازت نہیں دی جا رہی. ڈر پیچھے کیا ہے کہ چین ہمیں اوورٹیک کر لگا، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں وہ واقعی امریکہ کو پاس کر چکا ہے آگے جا کے. تو یہ یہاں یورپ کی، انگلینڈ کی کچھ مثالیں اور امریکہ کی مثالیں یہ بتا کر، اگر آپ بور ہوئے ہیں تو معذرت، لیکن میری نیت آپ کو یہاں کے واقعات تھوڑے سے بتانے کی صرف اتنی ریزن یہ تھی کہ یہ جھوٹ، جہالت، تضاد، اس کا جو واسطہ ہے یہ سوشل میڈیا کے بعد پوری دنیا کو ہو رہا ہے. یہاں پہ نظام چونکہ پرانے ہیں، ادارے چونکہ پرانے ہیں، تو یہاں پہ یہ اپنی غلطیوں کو ریکگنائز کرنے کا سسٹم، اور اس کے بعد پھر جو غلطی کر کے جو اس کا خراج بھگتنا پڑتا ہے، جو قیمت دینی پڑتی ہے، ان کے خزانوں میں اتنا پیسہ ہے کہ یہ وہ قیمت دے سکتے ہیں.
تو اپنی غلطی یہ افورڈ کرتے ہیں تاکہ پھر دوبارہ سے ہمارے پاس مصیبت یہ کہ پہلے ہی فاقے بیٹھے ہیں. اس طرح کی جو غلطیاں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں اس کا انجام یا اس کی قیمت پاکستان کو 100 گنا زیادہ دینی پڑتی ہے جو انگلینڈ دیتا ہے یا امریکہ دیتا ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے. سو ولاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ ایک تو اس بات پر اداس یا مایوس نہ ہو کہ جہالت ہمارے ہاں ہی صرف دنیا بھر میں جہالت کا مقابلہ یہ ایک شعور اور دوسرے شعور کا مقابلہ ہے. بنیادی طور پہ اس کے پیچھے اکانومی ہے. امیر اور غریب کی یہ لڑائی ہے. اصل میں امیر اور غریب کی لڑائی ہے پوری دنیا میں. اور اس میں جو ظاہر ہے کہ قابض طبقہ ہے, امیر طبقہ ہے, وہ اپنے تمام تر وسائل لا کے طاقت اور پیسے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. جس کی پاکستان میں مثال اس وقت عمران خان اور اس کے ساتھی ہیں کہ وہ ہر طرح کا پیسہ لگا کے سچ جھوٹ یہ فساد کروا دیں گے, یہ فرقہ وارانہ فساد کروا دیں گے, یہ نسلی فساد کروا دیں گے, یہ انتظامی ڈھانچے کو توڑ دیں گے, یہ مسلح بغاوت کی تلقین کریں گے, یہ ریاست کو برباد کرنے کی بات, کہ یہ ہر حد تک چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اقتدار واپس چاہیے, کالا پیسہ مزید چاہیے. ان کو ان کی ہوس نے اندھا کر دیا, کہیں کا چھوڑا نہیں ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ سینٹی کو, شعور کو, ریاست کی طاقت کو, جس کی سربراہی اس وقت جنرل عاصم منیر کے پاس ہے, ان کو کامیاب کرے, پاکستان کو کامیاب کرے. نواز شریف کا حوصلہ اور اس کا عزم دعا ہے کہ ایسے ہی قائم رہے اور ہم جلد وہ دن دیکھیں جب وہ پاکستان واپس جائیں اور پاکستان میں واقعی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, بے شک وہ اکتوبر میں ہو یا اس کے بعد ہو. لیکن یہ فتنہ اور فساد, یہ جھوٹ بولنے, یہ توبہ 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 توبہ, اور خاص طور پہ یہ جو دین فروش اور مذہب فروش لوگ ہیں, اللہ معاف کرے, ان کے اوپر قانون کی بالادستی کے علاوہ دوسرا راستہ بھائی جان کوئی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں, دوسرا راستہ ہے کوئی نہیں, کیونکہ ان کو اگر وقتی طور پہ معاف کر دیا گیا, کسی جرمانہ نہ کیا گیا, کوئی سزا نہیں دی گئی, تو یہ کسی کو بھی نہیں چلنے دیں گے. آپ کو بڑی نفرت ہے بھٹو سے, آپ کو بڑی نفرت ہے شریف خاندان سے, آپ کسی کو بھی لے آئیں, کسی کو بھی نہیں چلنے دیں گے. فاشسٹ ہیں. اور عمران خان کی زندگی اگر بالفرض محال, بالفرض محال, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان واپس اقتدار میں آ جائے. یاد رکھیں اس بات کو, نہیں آ پائے گا, بہت بہت مشکل ہے. لیکن بالفرض محال آ گیا تو میں نے آپ کو بتایا بریگزٹ کے بعد برطانیہ اس وقت یہاں پہ جو لوگ یہ جو رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, آپ کو سمجھا دیا ہے. اگر یہ واپس آ گیا تو ماتم کے لیے آپ کو جگہ نہیں ملے گی, اللہ معاف کرے. تو اس لیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.